बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। 10% महंगाई, एक साल में 7600 अरब रुपए के कर्जे, शरह सूद में 5.23 से बढ़कर 13.25%, सरमायाकारी में 50% कमी और टैक्सों में अरबों रुपए का शॉर्टफॉल। ना पुलिस रिफॉर्म्स, ना एजुकेशन रिफॉर्म्स, ना महंगाई पर कंट्रोल। कहते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, निसाब तालीम एक कर देंगे, निजाम तालीम सबके लिए यकसा कर देंगे, साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे। अगर फिर भी लाने वाले मुतमईन हैं तो हैरानी की बात है, लोग पुलिस हिरासत में मारे जा रहे हैं। हुक्मरान जमात तो तब्दीली का नारा लेकर आई थे, जिसका मतलब यह था कि जो गलत हो रहा है उसको ठीक करेंगे, लेकिन यहां तो जो ठीक हो रहा था वो भी गलत होता हुआ नजर आता है। पुलिस को खुली छूट मिल गई है, जो चाहे दिन दिहाड़े किसी को मार दे। मीडिया अगर शोर मचाए तो एफआईआर दर्ज हो जाती है और कोई किसी को पूछने वाला नहीं। मसला ये नहीं कि पहले सब कुछ नहीं हो रहा था, बहुत कुछ था जो पहले हो रहा था, इसी के लिए तब्दीली की ख्वाहिश की गई थी। मगर पहले अगर कुछ होता था तो कोई पूछने वाला था, अब तो लगता है कोई किसी को पूछने वाला नहीं। ब्यूरोक्रेसी के पास भी काम ना करने के 100 बहाने हैं। पुलिस लोगों को मार रही है, ये गवर्नेंस है, ये निजाम है, इसे तब्दीली कहते हैं। कि लोगों को कब तक पुलिस हिरासत में मारा जाता रहेगा? महंगाई ने वैसे लोगों को मार रखा है, अब पुलिस भी लोगों को मारने लगी है। सिंध को देख ले, वहां बारिशों ने तबाही मचा रखी है, हर शहर में पानी खड़ा है। बारिशें पंजाब में भी हो रही हैं, लेकिन पंजाब में इतनी बदहाली क्यों नहीं है? अमीरों को मराद दे रहे हैं और गरीबों के लिए टैक्स लगाने के नित नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मुतवस्सत तबके को भी टैक्सों की मार दी जा रही है। मोटरवे पर टूल प्लाजा में इजाफा कर दिया गया है, ये किसकी जेब में जा रहा है किसी को मालूम नहीं। जितना जीटी रोड पर बस का किराया है, इतना मोटरवे पर टूल टैक्स लगा दिया गया है। ग्रोथ रेट मजीद गिर रहा है, जो पहले ग्रोथ रेट गिरा उसकी वजह से 15 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। अब अगले साल भी ग्रोथ रेट मजीद नीचे रहने की तवक्को है, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो हुकूमत को इस बात का कोई ख्याल नहीं कि लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस किस्म के हालात दिखाई दे रहे हैं, इससे तो ये कतई नहीं लगता कि हम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल है, देखते हैं हाईलाइट। मैंने उस रब को जान देनी, और मैंने आपके प्रोग्राम में कलमा पढ़ा था कि जब राना सनाउल्ला अरेस्ट हुए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने जब पूरी डिटेल मांगी उनसे, पूरी डिटेल हमें दी गई। 3 हफ्ते तक उनकी गाड़ी को फॉलो करना। एंड लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम वेयर। बात करते थे इमरान खान साहब जिस अकाउंटेबिलिटी के पिवटल पॉइंट पे इलेक्शन लड़के आए, उसको सबोटाज करने के लिए और कोई नहीं, उनके अपने इर्द गिर्द उनके अपना करीबी हल्का बिल्कुल तैयार बैठा है, और वो नहीं चाह रहे कि इस मुल्क में बड़े चोरों का, बड़े डाकुओं का, बड़े लुटेरों का। शरीफ की पैनामा GIT पढ़ लें 10 वॉल्यूम की, जरदारी साहब की 25 वॉल्यूम की पढ़ लें, और ओमनी ग्रुप देख लें, आप हाउस ऑफ शरीफ का इत्तफाक ग्रुप देख लें, आज के तंबाकू और शुगर माफिया और कार इंडस्ट्री देख लें, आज के जो है पापड़ फरोश और फेरी वालों की टीटियां देख लें, फालूदे वाले देख लें। नहीं, उनकी ये ख्वाहिश है, if wishes were horses beggars would ride, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट को कामयाब और ताकतवर करने में पाकिस्तान की रियासती इदारों ने जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने है, और ये कोशिश करते रहे हैं रखना डालने की। यहाँ ना आज तक को सियासी पीपल्स पार्टी, भुट्टो, आज भी भुट्टो जिंदा है, वो भाई जिंदा है, अभी जाने दो, वो काम करो, रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल बेहुदा हवाई बात है, कोई वजूद नहीं। 50 साल में नहीं हुआ तो अगले 100 साल में भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन भुट्टो। अच्छा, अब ये नून लीग है भाई, अब नून जो जिसको को नॉमिनेट कर दे, उसके अलावा या खुद जो नून है। और सबसे पहले बात करते हैं, हमारे कुछ दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं नवाज शरीफ और उनके साथ होने वाली डील के हवाले से। रिपोर्टर में चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर
بہت سی خبریں یہ دونوں حضرات دیتے ہیں اور ان خبروں کے اوپر ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پتہ چل سکے کیا سچ ہے، کیا غلط ہے اور کتنی حقیقت ہے ان خبروں میں. دیکھتے ہیں ہمارے دوست. نواز شریف صاحب نے ایک شرط عائد کی ہے اور شاید یہ زرداری صاحب کی طرف سے بھی آ گئی ہے یا آنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا آپ کو یاد ہوگا جھگڑا ہوا تھا اس وقت ایک وقت صدر اسحاق خان صاحب سے، اور بالکل ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی. صدر اسحاق خان صاحب نے پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، پھر جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب مرحوم انہوں نے سماعت کی، فل کورٹ نے اس کو بحال کر دیا، لیکن اس کے بعد 36 دن بعد بحال کر دیا. 36 دن بعد بحال کر دیا، لیکن تنازع ختم نہیں ہوا. پھر جنرل وحید کاکڑ صاحب آئے، آرمی چیف اس وقت کے، اور انہوں نے جب یہ ان کا تنازع ختم کروانے کی کوشش کی تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک شرط پہ مستعفی ہوں گا، اگر غلام اسحاق خان صاحب بھی ایوان صدر چھوڑ دیں. تو ان کی وہ شرائط مان لی گئی تھیں. صدر اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ قبل از وقت رخصت لے کے، اپنا ان کا بھی باقی تھا ٹائم، رخصت لے کے چلے گئے تھے اور واپس ایوان صدر نہیں آئے. نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا اور یوں نئے انتخابات ہوئے تھے. تو اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اسی طرح کا ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ پلی بارگین اور اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی بھی چھٹی کروانا ہوگی. یہ مسلم لیگ نواز کے ذرائع بتا رہے ہیں مجھے کہ وہ مائنس عمران خان، مائنس آل، مائنس نواز شریف، مائنس زرداری، تو پھر مائنس عمران خان، اس طرح کی وہ شرائط پیش کر رہے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی شرط مانی جائے گی؟ کیونکہ مسلم لیگ نواز کے ذرائع کہہ رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط یہ ان کو پتہ ہوگا. نہیں، ان کی یہ خواہش ہے. if wishes were horses, beggars would ride. یہ ان کی خواہشات ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ کو کامیاب اور طاقتور کرنے میں پاکستان کی ریاستی اداروں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ کوشش کرتے رہے ہیں رخنا ڈالنے کی. شہباز شریف کبھی ہوا دے رہا ہے، کبھی فضل الرحمان، کہ ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اور نواز شریف کوئی شرائط نہیں ہوتا. نواز شریف کو مائنس کرنے والے لگتا ہے اب خود مائنس ہونے کی پوزیشن میں آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ این آر او نواز شریف کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے. اگر نواز شریف اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ شرائط بھی عائد کر رہے ہیں تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون کس سے ڈیل کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کو ریاستی اداروں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. ان کو حکومت میں لانے اور چلانے کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے، ورنہ خان صاحب کی ٹیم نے تو پہلے 3 ماہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اسی لیے تو اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا. اب آنے والوں کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن جو لائے ہیں ان کی تو عزت کا سوال ہے. یہ کسے نہیں معلوم کہ جو معاشی ٹیم اب کام کر رہی ہے وہ کس کی ریکمنڈیشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ناک کا ہے، عزت کا ہے، اس لیے حکومت کو چلانا ناگزیر ہے. لیکن اگر اپوزیشن نے لاک ڈاؤن کر دیا تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. اسی صورتحال کے پیش نظر نواز شریف اور زرداری کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حکومت گرانے کی کوشش نہ کریں. اب مجھے نہیں معلوم کہ واقعی یہ شرط نواز شریف کی طرف سے عائد کی گئی ہے یا نہیں اور یہ پوری ہوگی یا نہیں، مگر ایک بات تو سمجھنے والی ہے کہ جنہوں نے 12 ارب ڈالر دے کر جان چھڑوانی ہو وہ ملزم بھی ہوں، تو نہ وہ شرائط عائد کر سکتے ہیں اور نہ کوئی شرط منوانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. شرائط وہ رکھتا ہے، شرطیں وہ لگاتا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ترب کا پتہ ہو. تو لگتا یوں ہے کہ یہ ترب کا پتہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. اب اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. حکومت نے کچھ اہم پاور سیکٹر کا گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے مد میں لیا گیا جو رقم تھی وہ معاف کر دی ہے. تقریباً 200 ارب روپے یہ رقم بنتی ہے اور سود ملا کے یہ
300 ارب بنتے ہیں. اسی پر میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے. پاور پلے میں ارشد شریف گفتگو کر رہے ہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں نیب کے راجہ امر باس, ان سے بات کر رہے ہیں. بات کرتے تھے عمران خان صاحب جس اکاؤنٹیبلٹی کے پیوٹل پوائنٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے اور کوئی نہیں, ان کے اپنے ارد گرد ان کے اپنا قریبی حلقہ بالکل تیار بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہ رہے کہ اس ملک میں بڑے چوروں کا, بڑے ڈاکوؤں کا, بڑے لٹیروں کا احتساب کیا جا سکے. کیونکہ احتساب نام نہیں کہ صرف آپ نے نواز شریف زرداری یا خواجہ سعد رفیق کو پکڑنا ہے. احتساب نام ہے کہ آپ نے اس کے جو اس سے بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, احتساب نام ہے ان بیوروکریٹس کا احتساب کرنا. تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی چلائیں سلائیڈز, اس میں یہ دو حکومتوں کے جو لیڈر صاحبان تھے یہ تو زبانی طور پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے, لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو اس سے بڑھ کے اب اس کو ایک قانونی شکل دینا چاہ رہے ہیں کہ نیب کو اس انداز میں لے آیا جائے کہ یقین کیجئے کہ اگر یہ مسودہ پاس ہوتا ہے جس میں آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں ایک ایک شک کی, تو پھر کسی ایک کیس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا فار ریزنز کہ جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بہت بری طریقے سے خان صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. مس گائیڈ کرنے والے کون ہیں؟ سرکاری افسران ہیں, کیونکہ کہتے ہیں جی سرکاری بڑا بابو کلیئر ہے, یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ دو گروپس ہیں کہ جو کر رہے ہیں. ایک وہ بڑے بڑے بزنس مینز اور وہ بڑے بڑے بینیفیشریز, وہ بڑے بڑے ٹائکونز کے جن کے بارے میں میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو 2-2 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے, ان کو کیوں لایا جاتا ہے. یہ وہی ٹائکونز ہیں کہ جن کے بارے میں اگر آپ LNG کا کیس دیکھیں تو جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس نے لکھا ہے اس کو بات کی تو پکڑ LNG لیا. کیس میں شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل پکڑے گئے, لیکن جو یہ بزنس مین تھے جنہوں نے اربوں روپے کمائے ان کو آج تک نہ بلایا گیا نہ پکڑا گیا. $250 روز کا لے رہے ہیں, $2,75,000 جو دن کا لے رہے ہیں, جس میں اقبال زرد احمد ہے, وہ داؤد فیملی کے لوگ ہیں, انہیں نہ بلایا جا رہا ہے. اور یہ وہی گروپس ہیں کہ جو پینیٹریٹ کرتے ہیں, یہ وہی گروپس ہیں کہ جو اثر انداز ہوتے ہیں کیبنٹ میں بھی, یہ وہی گروپ ہیں کہ جو اثر انداز ہوتے ہیں حکومت میں بھی. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اب اتنی نائیو ہوگی گورنمنٹ کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نیب کا جو قوانین ہے اس میں یہ سب کچھ آنے کے بعد یہ ہوگا کیسے. اور اس سے بہتر ارشد صاحب ایک چیز ہے, اگر یہ قوانین پاس ہو جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے کروڑوں اربوں روپے نیب کے ادارے پہ خرچ ہوتے ہیں, تو یقین کیجئے اس ادارے کو فوراً سے پیشتر بند کر دینا چاہیے. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے, ملک کی معیشت میں سرمایہ داروں اور سرمایہ کاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بڑے بڑے بزنس ٹائکون تجارتی مفادات کے لیے سیاسی جماعتوں پر بھاری انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ الیکشن دیکھتے ہیں نا جس میں بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ انویسٹمنٹ کرنے والے بہت سے بزنس مین ہوتے ہیں. اور یہ انویسٹمنٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب موقع آئے تو وہ اپنے بزنس کے بینیفٹ حاصل کریں, تجارتی فائدے حاصل کریں, ٹیکس بچا لیں گے یا مراعات حاصل کر لیں گے, فیور مل جاتی ہے گورنمنٹ سے بہت سے معاملات میں. اور یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, سیاستدان تو بکرے ہوتے ہیں, چھری ہمیشہ سیاستدانوں کی گردن پر گرتی ہے. سرمایہ داروں کو حکومتیں ہمیشہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اور انہیں اپنی اکانومی کا سب سے اہم حصہ سمجھتی ہیں. ان کے لیے سیاہ یا سفید کوئی معنی نہیں. گیس پر سرچارج کی مد میں جو 300 ارب تقریباً معاف کیے گئے ہیں, یہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی رقم ہے جو معاف کی گئی ہے. کل 406 ارب روپے ہیں جو گیس سرچارج کی مد میں لوگوں سے وصول کر کے کھرب پتی افراد نے اپنی دولت میں مزید کئی ارب کا اضافہ کر لیا ہے. رقم عوام سے وصول کر لی گئی ہے. اگر سود ملا ہے اس پوری رقم میں, یہ ٹوٹل رقم تقریباً 600 بلین بنتا ہے, 600 ارب روپیہ. تو نصف رقم معاف کر کے نصف رقم جمع کرانے کے لیے کہا گیا ہے. اب جو نصف رقم جمع کرانی ہے اس کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کرائی بھی جائے گی یا نہیں, کیونکہ اس میں بہت سے لوگ کوٹ میں گئے ہوئے ہیں. تو میرا گمان یہ ہے کہ معاف کی جانے والی رقم 600 ارب تک رہے گی اور یہ چند مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ واقع احتساب کے نام پر حکومت بنی ہے تو اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے.
وعدوں اور کارکردگی پر حکومتیں ملتی ہوتی تو مسلم لیگ نون آج بھی حکومت میں ہوتی. نیب صرف مخالفین کو پکڑنے کا ایک شکنجہ ہے اور بزنس مین سے کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی, نہ بزنس مین کی کسی سے کوئی لائلٹی ہوتی ہے. اس لیے اس معاملے پر یہ توقع رکھنا کہ اس پر کوئی لیگل ایکشن ہوگا, کوئی نیب اس کے اوپر کوئی نوٹس لے گی, تو میرا خیال ہے وہ ہمیں کوئی جنت میں رہتا ہے. اور حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں, میرے مطابق میں ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے. حسن نثار صاحب بہت سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, کالم نگار ہیں اور دانشور ہیں, تو ان کی گفتگو سنتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ رہ گیا پاکستان. اچھا, یہاں نہ آج تک کو سیاسی پیپلز پارٹی بھٹو, آج بھی بھٹو زندہ ہے. وہ بھائی زندہ ہے, بھی جانے دو, وہ کام کرو, روٹی کپڑا مکان. بالکل بیہودہ ہوائی بات ہے, کوئی وجود نہیں. 50 سال میں نہیں ہوا تو اگلے 100 سال میں بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن بھٹو. اچھا, اب یہ نون لیگ ہے بھائی, اب نون جو جس کو نامنیٹ کر دے, اس کے علاوہ یا خود جو نون ہے, جو مسٹر نون اندر ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ اس کا یہ کل دونوں اگر یہ جھڑ جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کدھر جاتی ہے نون. اچھا, پی ٹی آئی عمران خان کچھ بھی نہیں. عمران خان کا دھاگا بیچ میں سے یوں کر کے کھینچ دو, یہ مالا کے موتیوں کی طرح. میں کمپلیمنٹ دے رہا ہوں ان کو, موتی کہہ رہا ہوں. ادھر غور فرماؤ, میری حماقت اور میری جرت دیکھو, میری ڈٹائی دیکھو. میں ان کو موتی کہہ رہا ہوں. عمران خان ایک دھاگا ہے, اس کو بیچ میں سے نکالو, یہ موتیوں کی طرف بکھر جائیں گے. کوئی ہے شاہ محمود, اچھا وہ کیا اپنا جہانگیر ترین ویسے ہی فارغ, کیا اسد کیسر, ذرا تصور کرو, ہنسی نہیں رکے گی. اب آپ کوشش کر رہے ہو اپنی ہنسی روکنے کی, ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے ذرا ویژولائز کرو. وہ کیا کراچی میں جو وہ ہمارا ایک کاؤ بوائے نہیں ہے, پسٹل لگا کے, وہ پتہ نہیں, جی ہاں وابڈا, یہ پورے پاکستان کو ذرا غور کرو. مائنس عمران خان, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یار, یہ اس طرح ہوتا ہے. وہ بھائی نہیں, فرد نہیں, فلسفی یہ ٹوٹل. اور دیکھنا ہمارے پاس تو ظاہر ہے, اتنا وقت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے تو اپنے ظاہر ہے اگلے پل کا یا اگلے کل کا نہیں پتا, لیکن یہ مارک مائی ورڈز, آنے والے 50 سال کے بعد بھی میں اس ملک میں پولیٹیکل پارٹی کا وجود نہیں, جینون پولیٹیکل پارٹی کا دیکھتا. یہ اسی طرح ہی رہیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہم شخصیت پرست ہیں. دیکھیں, جو جماعتیں خود کسی کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں پہنچتی ہیں, لوٹوں اور الیکٹیبل کو ساتھ لے کر حکومتیں بناتی ہیں, ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکیں گے یا کوئی فلسفی دے سکیں گے, یہ توقع رکھنا ہی فضول ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ خان صاحب نے اپنے قریبی دوستوں کو اس حوالے سے خاصا مایوس کیا ہے, جن کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب اور کچھ نہیں تو اس ملک میں یا اپنی پارٹی میں جمہوریت لے آئیں گے اور اس ملک کا پولیٹیکل کلچر تبدیل کر دیں گے. پولیٹیکل کلچر تو تبدیل ہوا ہے, لیکن جیسا تبدیل ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے. زبان ہی بدل گئی ہے, عزت ہی ختم ہوگی, اخلاقیات ہی ختم ہوگی. ویسے تو بہت سی تبدیلیوں کی توقع تھی, لیکن اگر خان صاحب صرف پولیٹیکل کلچر بہتر کر دیتے, تبدیل کو چھوڑے, تبدیلی کے نام سے تو بہت کچھ ہو رہا ہے, اگر پولیٹیکل کلچر بہتر کرتے, اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کراتے, تو کسی کو سمجھ میں آتا کہ پولیٹیکل جماعتیں ہوتی کیسی ہیں, تو بہت بہتر ہوتا. لیکن ایسا نظر نہیں آتا. وہاں بھی سب کچھ خان صاحب کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو ویسے ہمارا اوورال پولیٹیکل کلچر چند خاندانوں اور شخصیات کے گرد گھوم رہا ہے, کیونکہ اس تھرڈ ورلڈ کے اندر لوگ اسی طرح شخصیات پرستی میں مبتلا ہے. یہ جو کسی ایک خاندان کو سسٹم سے نکالنے پر سسٹم ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. جب تک پولیٹیکل سسٹم میں انٹرونشن ہوتی رہے گی, بیرونی مداخلت ہوتی رہے گی, جعلی ہیرو بنائے جاتے رہیں گے, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. لوٹوں اور الیکٹیبل کو لے کے جب پارٹیاں چلائی جائیں گی, حکومتیں بنائی جائیں گی, تو پھر اسی طرح کی حکومتیں چلیں گی. حسن نثار صاحب تو کہہ رہے کہ 50 سال, میرے خیال میں
100 سال تک اس نظام کے بدلنے کی توقع کرنا فضول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی منشیات کیس میں گرفتاری اور اس کے بعد حکومت نے ایویڈنس کیوں نہیں پیش کیا؟ اس پہ بہت دعوے کیے تھے شہریار آفریدی نے کہ وہ ویڈیو پیش کریں گے، تو آف دی ریکارڈ میں ان کو کاشف عباسی نے گھیر لیا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میں نے اس رب کو جان دینی، اور میں نے آپ کے پروگرام میں کلمہ پڑھا تھا کہ جب رانا ثناء اللہ اریسٹ ہوئے اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب، میں نے جب پوری ڈیٹیل مانگی ان سے، پوری ڈیٹیل ہمیں دی گئی، 3 ہفتے تک ان کی گاڑی کو فالو کرنا۔ اینڈ لیٹ می اسٹارٹ اٹ فرام ویئر، فیصل آباد ایئرپورٹ سے جب بندہ پکڑا، اس سے جو تمام چیزیں، جو بھی بیگ بالکل ریپلیکا، ایوری تھنگ اے ٹو زی، اس کے بعد ان کے آگے کسی اس بندے سے پھر اس بندے، پہنچتے پہنچتے اے این ایف جب یہاں پہ پہنچی اور ان کا پتہ چلا تو 3 ہفتے ان کو فالو کیا گیا۔ پھر 3 ہفتے فالو کرنے کے بعد دیکھیں کوئی مووی تھوڑی بن رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا ہے نہیں، میں آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ثبوت ہیں سارے عدالت میں پیش سن لیں، ہوں گے۔ لیکن ایک منٹ جی، ایک منٹ میں آپ کو سنا دوں، اس کے کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں۔ سنائیں۔ آپ نے کہا تھا ہمارا ویڈیو موجود ہے، ذرا سنیے گا۔ پروسیجر ہے کہ جس کے تحت آپ کو تصویریں لینی پڑتی ہیں۔ اس کی آج کی اخبار کی خبر یہ تھی کہ چھوڑیں نا اخبار کو، میں اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا، تمام چیزیں عدالت میں پیش ہوں گی، ایوری سنگل مائنیوٹ ڈیٹیل ثبوتوں کے ساتھ۔ ویڈیو موجود ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ایک ثبوت عدالت میں پیش ہوگا۔ اس کی ویڈیو موجود ہے، سب کچھ ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ ویڈیو موجود ہے، پہلے ہاں کریں نا۔ کاشف پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، آنکھوں اس میں 1% پالیٹکس نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، not even 1%. It is sheerly based on facts. بات سن لی، ثبوت عدالت دیکھیں میں ثبوت ان کو جس گاڑی میں فالو کرتے رہے، ٹھیک ہے جی، گاڑی کے مختلف شہروں میں CCTV کیمراز کے تھرو فوٹیجز، ساری چیز، پھر بیگ پڑا ہوا ہے، رانا صاحب کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے ہر چیز۔ سر آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا ویڈیو موجود ہے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میری بات سنیں، خدا کے لیے آپ میری پریس کانفرنس بھی اٹھا لیں۔ ایک منٹ جی، دیکھیں میں جج نہیں ہوں، نہ میں جج ہوں نہ میں لائر ہوں۔ اسٹیٹ ہے، ایک منٹ، میں اسٹیٹ نے اپنے کیا منسٹر، ایک منٹ، کیا منسٹر اپنی اینٹی نارکوٹکس فورس کے افیئرز میں انٹرفیئر کرے؟ کیا میں ان سے پوچھوں کہ میرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میرٹ پہ ہو، انصاف ہو، ظالم سے جھکنا نہیں ہے، ہاتھ ڈالنا ہے، میری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اس وقت رانا ثناء اللہ has become more prominent for everyone۔ میرا سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے عدالت میں کیس چل رہا ہے، اب چاہے وہ واٹس ایپ کی بات ہے چاہے کسی اور کی بات ہے، یہ کیوں بھولا جا رہا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کریڈیبلٹی، کیا ایک میجر جرنل جو میرے ساتھ پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کو سامنے بیٹھے، 9 بریگیڈیئرز ہیں، آرمی 80% رول آرمی کا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ رانا ثناء اللہ کو کس نے گرفتار کیا یا اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے یا ان کی گاڑی سے منشیات نکلی یا نہیں نکلی۔ سوال تو یہ کہ اگر اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے منشیات ملنے کا ٹھوس ایویڈنس ہے اور کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے تو وہ ثبوت متعلقہ عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ اس کے بعد جب عدالت کے جج کو واٹس ایپ پر دوران سماعت ایک آرڈر کے ذریعے سماعت روکنے کا حکم دیا گیا، جج صاحب کو بدل دیا گیا، تو یہ معاملہ اور مشکوک ہو چکا ہے۔ اگر تو ثبوت ہیں تو پھر عدالت میں پیش کیے جانے چاہیے تھے، پھر جج صاحب کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ وہ ثبوت نہ ملنے پر فیصلہ دینے والے ہیں اور سرکار کے وکیل 1 گھنٹے کی مہلت مانگتے ہیں اور جج صاحب کو واٹس ایپ پر میسج آ جاتا ہے کہ سماعت چھوڑ دیں۔ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر قسمیں کھا کر نہ کسی کو گناہگار ثابت کیا جا سکتا ہے نہ بے گناہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کا فورم کورٹ ہے۔ ہاں اس کو ایک ادارے کے اوپر ڈال کر اپنی معصومیت ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس معاملے میں بظاہر حکومت کا یہ دعویٰ اب تک درست ثابت نہیں ہوا کہ گرفتاری کے وقت کی جو ویڈیو ہے یا منشیات برآمدگی کو ویڈیو موجود ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو رانا ثناء اللہ کو ٹریپ کیا گیا ہے یا پھر اینٹی نارکوٹکس کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ عوام کی نظروں میں یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ پر اس کے علاوہ بھی بہت سے الزامات ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے
کہ وہ ہر الزام سے بچ نکلتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. نیب کے قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ نیب کے قوانین کی وجہ سے یا نیب کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے انویسٹر بھاگ رہا ہے، جبکہ نیب کا معاملہ کچھ اور ہے. نیب کہتی ہے ہم نے بہت ریکوری کی ہیں، بڑے اچھے کام کیے ہیں. تو دونوں کا موقف لے کے بات کر رہے ہیں مظہر عباس. میں دونوں کا موقف غلط ہے. دیکھیے حکومت مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کاروباری طبقے کو اور نوکرشاہی کو NRO دے رہی ہے. نیب جس طریقے سے وضاحتیں کر رہی ہے، دیکھیے ایک بنیادی انصاف کے اصول کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جو دنیا بھر میں فالو کیا جاتا ہے کہ a person is innocent unless proved guilty. ہم نے تو عدالتی اس میں ہم نے تو سبجوڈس میٹرز ہی ختم کر دیے ہیں. یعنی اب اخبارات اور چینل جس طریقے سے مقدمات کو رپورٹ کرتے ہیں تو بیسک کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے اس چیز کا کہ جی میٹر سبجوڈس ہے، آپ کسی کو اس طریقے سے نہیں پورٹرے کر سکتے. کوئی ملزم ہے اس کو آپ ایک مجرم کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. یہ ساری چیزیں ہم نظر انداز کر چکے ہیں ان ساری چیزوں کو. اب نیب نے ابھی جو رپورٹ دی ہے جو ابھی ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جی 22 ماہ میں کوئی 71 ارب روپے جو ہے ریکور کیے. اب 71 ارب روپے کتنے کیسز تھے، کیا بارگین ہوئی اور کتنا اماؤنٹ ہے ٹوٹل جس کی بنیاد پہ آپ نے 71 ارب روپے کیے ہیں. ابھی کل پرسوں ہی اخبارات میں خبر تھی کہ پاکستان اسٹیل کے سابق چیئرمین اور ایک اور افسر جو ہے وہ 8 یا 9 سال کے بعد بری ہو گئے. اب ان پہ پورا ریفرنس 8 یا 9 سال کا بنا، اس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا. اب انہوں نے کی ہے نہیں کی لیکن وہ بری ہوئے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ کون رسپانسبل ہوگا اس پورے اتنا لمبا جو پروسیس چلا ہے اس چیز کا؟ تو بنیادی طور پہ ہم جیسے ہی گرفتار کرتے ہیں، آپ کال اٹینشن نوٹس دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، آپ گرفتار کرتے ہیں، ایک ایسا سین کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر چند سالوں بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملزم باعزت طور پہ بری ہو گیا. تو میرا خیال ہے جو حکومت کاروباری طبقے، اب یہ عجیب سی بات ہے کہ جی کاروباری طبقہ جو ہے کام کرنے کو تیار نہیں ہے، نوکرشاہی جو ہے وہ فائل پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کون سا بیوروکریٹ ہے جو فائل پہ دستخط نہیں کر رہا اگر وہ لیگل فائل ہے، اس میں کوئی گھپلا نہیں ہے، اور اگر وہ بیوروکریٹ اس پہ سائن نہیں کر رہا تو اس بیوروکریٹ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا جاتا؟ کیسے جرت ہو رہی ہے بیوروکریٹ کی کہ وہ فائل کو سائن نہیں کر رہا؟ تو آپ بچا رہے ہیں بیوروکریٹس کو جو بنیاد ہے کرپشن کی. دیکھیے حکمران جماعت کا مسئلہ یہی ہے کہ انہیں جو کام نہیں آتا اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی بجائے اس میں سے کیڑے نکالنے لگ پڑتے. بیوروکریسی ایک بہت بڑا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے تجربے اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، زیرک لوگ ہوتے ہیں اور سیکھ کے آئے ہوتے ہیں، سیاستدانوں سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو نظام چلاتے ہیں. بیوروکریسی بنیادی طور پر نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو کوئی بھی سیاسی حکومت ان کے بغیر نظام چلا نہیں سکتی. صرف ہم بیوروکریسی کو چور چور بے ایمان کہتے رہیں گے تو پھر سسٹم کیسے چلا گا؟ یہ لوگ حکومتوں کو چلاتے ہیں. چونکہ حکمران جماعت بغیر تیاری کی آئی تھی، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگے بیوروکریسی ہے، اس سے کام کیسے لینا ہے. اگر یہ تیاری کی ہوتی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل بیوروکریسی، اور جیسا مظہر عباس نے کہا کہ کون سا ایسا افسر ہے جو لیگل ڈاکومنٹ سائن نہیں کرتا، اگر سائن نہیں کرتا تو اسے اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ تو اتنی جرت کس میں ہوتی، اتنا کس کو علم ہے کہ طریقہ کار کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ جو بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے میں جو ناکامی ہوئی ہے اس میں تیاری کا جو فقدان تھا وہی شامل ہے. اب جہاں تک نیب کا مسئلہ ہے تو نیب کا قانون بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ یہ چیک کرے کہ جو سرکاری عہدہ رکھتے ہیں لوگ یا عوامی عہدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ ان کی آمدنی کے مطابق ہے یا نہیں. یعنی اگر ایک آپ کی جو کمائی ہے اس کے مطابق آپ کے ایسٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ تھا ایک نیب کا ادارہ جس نے اس بات پہ فوکس کرنا تھا کہ یہ پتہ چلا سکے کہ آپ جائز پیسہ کما رہے ہیں یا ناجائز پیسہ کما رہے ہیں. اس کے علاوہ جو
सरकारी मंसूबे हैं बड़े बड़े, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, उस पर नजर रखना, तो इसका काम मेगा चीजों को देखना था। लेकिन इस कानून में सबसे बड़ी खामी ये आ गई है कि ये हुकूमत के अंडर इन्फ्लुएंस चला गया है, यानी हुकूमत के कहने सुनने पर अमल करता है, हुकूमतें इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती है। तो ये इसकी बुनियादी खामी है। अगर ये खामी इसकी दूर हो जाती तो फिर नैब बहुत ज्यादा अच्छे काम कर सकता था। लेकिन अगर सिर्फ ये समझा जाए कि नैब के अब जो नैब के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनमें खासकर ये इंसाफ के कवानीन के ऐन मुनाफी हैं, यानी आप किसी मुलज़िम को पकड़ लेते हैं और पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, तो बगैर सबूत के, बगैर शवाहद के, बगैर कोई एविडेंस के आप किसी को हिरासत में कैसे रख सकते हैं? तो ये इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। मैं ये नहीं कहता कि हुक्मरान जमात पे चूंकि अब उनके मामला आ गए इसलिए वो नैब के कवानीन बदलना चाहते हैं, लेकिन नैब के कवानीन में कुछ ना कुछ सुकम जरूर है और उसको बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में आप बात करते हैं कि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के बाद में जो टैक्स वसूली की गई थी उसे हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए माफ किया, और इसके अलावा ऑयल प्राइस पर पाकिस्तानियों को बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। ये दो स्टोरियां मैंने कल की थी और बहुत से लोग इसे देखने से रह गए। मैं चाहता हूं प्रोग्राम के हिस्से में आप वो देखें। खरबपति सेठों ने हुकूमत से गैस खरीदी, उससे खाद, सीएनजी, बिजली बनाई गई और आवाम को बेची गई। इस गैस पर हुकूमत ने एक सरचार्ज लगाया, एक छोटा सा टैक्स लगाया। वो सरचार्ज इन कंपनियों ने आवाम से वसूल किया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस आता है जिसके जरिए 300 अरब रुपया माफ करा दिया गया। अब इस पर हुकूमत भी खामोश है और नैब के कान पर भी जू नहीं रह रही, ना ही अदलिया ने इस पर कोई नोटिस लिया है। तो पाकिस्तान की तारीख में अब तक जो कुल कर्जा बैंकों का और मुख्तलिफ मद में माफ किया गया है, ये उस कर्ज से भी ज्यादा है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स सेस के नाम से 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लगाया था, जिसका मकसद पाक ईरान मुजवजा पाइपलाइन, इसके अलावा पाक तुर्कमानिस्तान पाइपलाइन और इंडिया तक जो पाइपलाइन जानी थी, इन सब मंसूबों की फाइनेंसिंग करना था। सुई सदरन और नादरन कंपनियों, OGDCL, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल और पावर इंडस्ट्रीज, पावर प्रोड्यूसर, ये वो सब है जिन पर टैक्स यकसा शरह से लगाया गया। 2008 में टैक्स पीपल्स पार्टी ने लगाया था। 2011 में इनमें से कुछ लोग अदालत चले गए क्योंकि गैस पाइपलाइन के मंसूबे कटाई में पड़ चुके थे। तो जो हुकूमत आई 2013-14 में, वो थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जितने भी टैक्स वसूल हुए उनकी रकम हुकूमती कामों में इस्तेमाल कर ली। उसके बाद तमाम बड़े सनदकार एक बार फिर अदालतों में चले गए और टैक्स के खिलाफ से लेकर बैठ गए, यानी स्टे ऑर्डर लिया और टैक्स देने से इनकार किया। हुकूमत ने इसको रिव्यू किया, लेकिन ये टैक्स आवाम से वसूल किया जाता रहा। यूरिया खाद पर फी बोरी 450 रुपए टैक्स वसूल किए जाते हैं, लेकिन ये रकम कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय जो सनदकार थे या फर्टिलाइजर वाले थे वो स्टे ऑर्डर लेके बैठ गए। बल्कि जितने लोग थे इसमें शामिल, वो सब बड़े बड़े खरबपति अरबपति लोग, उन्होंने अदालतों से स्टे ऑर्डर लिया और ये टैक्स जमा कराने से इनकार कर दिया। इन सनदकारों में बहुत से तब्दीली सरकार के फाइनेंसर भी हैं। इसके बाद क्या हुआ, तब्दीली सरकार आ गई। अब जो लोग मुस्लिम लीग नून के 29 अरब के कर्जों में से 34 अरब की करप्शन निकाल लिया करते थे, यानी अजब करप्शन की गजब कहानियां सुनाया करते थे, उनके मुंह पर भी, उनके होठों पर भी चुप की मोहर लगी है। 416 अरब रुपए के कुल वाजबात का तकरीबन 50% माफ किया गया और इंटरेस्ट की रकम है, ये 208 अरब बनते हैं। इंटरेस्ट की रकम मिलाए तो 300 अरब बन जाता है। ये तमाम खबरें अखबारात में शाया हो चुकी हैं। सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने इस मद में 138 अरब रुपए अवाम से वसूल कर रखे हैं। इस सेक्टर की सिर्फ 5 से 6 कंपनियों को 60 से 70 अरब यानी फीकस 10 से 12 अरब रुपए का घर बैठे फायदा या मुनाफा पहुंचाया। यानी घर बैठे 10 से 12 अरब कमाने का कोई नुस्खा अवाम को भी बता दें। एक बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी को छोड़कर जिनके लोग लाजवाल कुर्बानियां देते हैं, बाकी बेनिफिशियरी कोई और नहीं बल्कि पाक अरब
فاطمہ فرٹیلائزر کے مالک عارف حبیب ہیں، اینگرو کے مالک جناب اسد عمر کے پرانے مالک حسین داؤد ہیں جو وفاقی وزیر رزاق داؤد کے فرسٹ کزن ہیں. اس کو بھی چھوڑے فرٹیلائزر کو. ٹیکسٹائل سیکٹر ان کے ذمہ تقریباً 42.5 ارب روپے تھا اور ان کا انٹرسٹ ملا کے 50 ارب. اب 50% دینے ہیں تو 25 ارب. یہاں بھی 5 لیڈنگ پلیئرز ہیں جن میں ایک داؤد لارس لمیٹڈ کے حسین داؤد ہیں. اس سیکٹر کو بھی 25 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا اور حسین داؤد یہاں بھی بڑے بینیفیشری ہیں. اس کے بعد بجلی کے پروڈیوسرز کو یعنی جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کو بھی تقریباً 4 ارب روپے سیس کی مد میں بچا ہے. ہبکو کے مالک بھی حسین داؤد تھے. اب ہبکو کسی اور کے پاس ہے, اس کا شیئر ٹرانسفر ہو گئے, لیکن واجبات کی ذمہ داری پرانے مالکان پر تھی. جینکو اس کے ذمہ 27 ارب روپے سے زائد تھے. یہ درست ہے کہ دنیا بھر میں بڑے بڑے صنعتکار اور بزنس مین اپنے کاروباری فائدے سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات پر سرمایہ کاری سے حاصل کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پیپل پارٹی کے دور میں ملک ریاض صاحب سامنے آئے, بہت بڑے فائنینسر تھے, اور نون لیگ کے دور میں میاں منشا کا نام بہت گونجا, جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو وہ کرپشن کہلاتی تھی. آج عارف حبیب, حسین داؤد, عبدالرزاق داؤد, عارف نقوی اور دیگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو فائدہ پہنچا, تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہ سب کچھ حلال ہے؟ اس حوالے سے بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ 71 تا 2018 تک معاف کیے گئے قرضوں سے بڑی رقم کا بیک جنبش قلم معاف کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود یہ کہا کرتے تھے اور ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ حکومت کیسے لوگوں کا پیسے معاف کر سکتی ہے؟ کیا یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے؟ صرف آپ کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستانی قوم کے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کے باپ کا پیسہ ہوتا تو آپ معاف کر دیتے لوگوں کو. پاکستانی قوم کا پیسہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں فضا نہیں اور آپ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مجرموں کو پکڑنا, ٹھیک ہے, ان سے مفاہمت کرنا نہیں, مکہ کرنا نہیں. آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو معاف کر دیا, آپ گورنمنٹ ہے, یہ کہتے تھے خان صاحب. اب اس واقعے کا ایک اور شرمناک پہلو یہ ہے کہ رقم عوام کی جیب سے نکل کر سرمایہ داروں کی جیبوں تک پہنچ چکی ہے. کئی کمپنیاں اپنے واجبات کا 50% سے زائد جمع کرا چکی ہیں, تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا اس میں اس کی واپسی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. ایک سال میں گیس کی قیمت 243% بڑھی ہے, یہ میں اور آپ دیتے ہیں, اور ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مر گئے لٹ گئے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور اب ہمارے ہی 208 ارب جو ملا کے 300 ارب بنتے ہیں یہ معاف کر دیے گئے. تو عوام کے پیسے کو معاف کرنے کا حق حکومت کو کیسے پہنچتا ہے؟ اس حوالے سے بھی بہت سے تجزیہ نگاروں نے سوال بھی اٹھائے ہیں. اور بات کرتے ہیں پیٹرولیم پرائز کی. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کچھ پیسے کی کمی کی. تو اگست 2018 میں جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 74.21 ڈالر تھی تو پاکستان میں پیٹرول 95 روپے 24 پیسے فی لیٹر ملا کرتا تھا. آج پیٹرول کی قیمت کو 54 سے 55 ڈالر کے درمیان ویریٹ کر رہی ہے, اوپر نیچے جا رہی ہے, لیکن پیٹرول تقریباً 113 روپے فی لیٹر پر فروخت کیا جا رہا ہے, اور 4 روپے فی لیٹر کی کمی کا حکومت بہت بڑا کریڈٹ بھی لے رہی ہے. اصولی طور پر تو پیٹرول کی قیمت اس وقت 75 سے 80 روپے فی لیٹر کے درمیان ہونا چاہیے تھی. ہاں صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ سابقہ حکومتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پیٹرول عالمی منڈی میں سستا ہوتا ہے اور مہنگا اس لیے بیچا جاتا ہے کہ اس میں سے کٹ لگ کے نواز شریف کی جیب میں پیسہ جاتا ہے, کٹ لگتا ہے اور زرداری کی جیب میں پیسہ جاتا ہے. تو آج پیٹرول عالمی منڈی کے حساب سے کئی گنا مہنگا بیچا جا رہا ہے. تو پھر آج تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ آج پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں. 2018 میں کروڈ آئل کی قیمت 82 ڈالر تک پہنچ چکی تھی, یعنی پچھلے سال 2018 میں عالمی منڈی میں خام تیل جو تھا وہ 82 ڈالر تک پہنچا, لیکن پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر کے لگ بھگ رہی. اس سے پہلے 2014 میں بھی خام تیل کی قیمت 80 ڈالر تک گئی. 2007 میں خام تیل کی قیمت
$147.50 کی ریکارڈ سطح تک گئی. یہ تھی پٹرول کی سب سے ہائیسٹ پرائز. لیکن جب اس وقت $147.50 فی ڈالر یعنی $147.50 فی بیرل پٹرول مل رہا تھا، خام مال مل رہا تھا، اس وقت بھی پٹرول پاکستان میں اتنے کا نہیں تھا، اس سے کم قیمت میں تھا. تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ عمومی طور پر یا تو تیل کی پیداوار میں کٹوتی یا کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. جب سپلائی بڑھتی ہے تو پھر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اوپیک کے 2 رکن ممالک ہیں وینزویلا اور ایران. ان پر انٹرنیشنل سینکشن کی وجہ سے کچھ اثرات تیل کی قیمتوں پر پڑتے ہیں. یعنی وینزویلا اور ایران پر جب پابندیاں لگتی ہیں تو تیل کی قیمتوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، تیل کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے اور بڑھتی ہے عموماً. اوپیک نے 2019 میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ تیل کی قیمتیں اس سال $60 سے $80 کے درمیان رہیں گی. تو اسی میں یہ قیمت اس وقت ویریٹ کر رہی ہے اور اس وقت $54 فی بیرل ہے. اگست 2008 سے اب تک وفاقی حکومت نے ایک بار بھی پٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی. پہلی بار $4 کی معمولی کمی کی ہے. جب تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت میں نے بتایا کہ قیمت تھی $95.24. اس کے بعد یہ بڑھتی $117 تک گئی. اب تھوڑی سی قیمت کم کی گئی ہے. پاکستان ویسے بھی عربین سویٹ خام تیل برآمد کرتا ہے جس کی قیمت US اور برینٹ کروڈ سے کم ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمت ذرا سی بڑھتی ہے، $1-2 بڑھتی ہے، تو فوری طور پر مقامی سطح پر تیل کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گرتی ہے اور اس وقت تو تقریباً 70% قیمت گر گئی ہے، تو اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ یہ درست ہے کہ تیل کی قیمت پر ڈالر کی قدر کا اثر ہوتا ہے، یعنی ڈالر کم زیادہ قیمت ہو ڈالر کی تو تیل کی قیمت میں اثر پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود عالمی منڈی کے مقابلے میں پاکستان میں تیل کے نرخ اس سے کہیں زیادہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں. کچھ سوال ہوں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. ایک دن ایسا رکھیں گے جس میں آپ کے جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کا الگ سے جواب دیا جائے. آپ اپنے سوال ہمارے نیچے دیے گئے لنک پر پوسٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں. کچھ سوال ہوں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. ایک دن ایسا رکھیں گے جس میں آپ کے جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کا الگ سے جواب دیا جائے. آپ اپنے سوال ہمارے نیچے دیے گئے لنک پر پوسٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.